नाज़रीन, आज इतवार 12 नवंबर है। एसएसयू से मिलने वाली इतला के मुताबिक एसएसयू के हजारों पुलिस एहलकारों ने योम तशक्कुर और योम निजात मनाने का फैसला किया है। उन्हीं एहलकारों ने सिंध पुलिस के सरबराह से हाथ जोड़ते हुए ये इल्तिजा की है कि वो एक दरबार एसएसयू के हेडक्वार्टर में लगवाएं ताकि उन्हें मालूम हो सके कि एसएसयू के पुलिस वालों के साथ माजी में कितना ज्यादा जुल्म और सितम जो है किया जाता रहा है। इस सारे मामले की हकीकत क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन जो है वो एसएसयू के डीआईजी बनने की उम्मीदवार इस वक्त हैं और वो इस दौड़ में जो है वो शामिल हो चुके हैं, और कौन नया डीआईजी एसएसयू बन सकता है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर हम उन दो डीआईजीज पर भी बात करेंगे कि जिनका ट्रांसफर जो है वो किसी भी वक्त मुतवक्का है, वो उसी सीक्वेंस में शामिल है जिस सीक्वेंस में जो है खुद मकसूद मेमन को जो है वो सिंध से निकाला गया है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर हम खैरपुर के एक ऐसे कांस्टेबल पर बात करेंगे जो कि अहमदपुर थाने का जो है एसएचओ अपनी चॉइस पर लगाते हैं ताकि उनका जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम के कारोबार जो है वो बिला किसी रोक टोक चल सके। वो कांस्टेबल कौन है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में जो है फारूक तनोली नाम के एक साबिका एएसआई की फरियाद को आज हम दोबारा शामिल करेंगे कि उनकी फरियाद पर आखिर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता, और खुद इत्तेहाद टाउन थाने के साबिका एसएचओ गुलाम रसूल अरबाब की भी फरियाद शामिल करेंगे कि उनके साथ जो एक नाइंसाफ़ी और जुल्म का सिलसिला गुलाम नबी मेमन जब आईजी थे उस ज़माने से शुरू और वो आज तक इस मौजूदा आईजी तक वो सिलसिला जो है वो ख़त्म होने के बजाय बढ़ता चला गया। जुर्म क्या है उनका, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों के अजाले के लिए अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटाना है। इसमें क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में कुछ और भी खबरें हैं और कुछ कमेंट्स भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, और ख़ास तौर से फयाज मेमन पर बात करेंगे जिनके खिलाफ जो है वो आईजी सिंध कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन खुद इस्टेब्लिशमेंट के डीआईजी पीर मोहम्मद शाह और खुद एआईजी इस्टेब्लिशमेंट जो हैं सुआए हजीज जो है वो आईजी के इरादों की राह में इस वक्त दीवार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। सबसे हॉट इशू इस वक्त जो सिंध पुलिस का बना हुआ है वो एसएसयू है। एसएसयू के डीआईजी की जो तब्दीली हो चुकी है, जो कि गैर मुतवक्का थी, जो कि नामुमकिनात में शामिल थी। कहा जाता था कि सिंध का आईजी बदल सकता है, सिंध का गवर्नर बदल सकता है, सिंध का चीफ सेक्रेटरी बदल सकता है, सिंध का चीफ मिनिस्टर बदल सकता है, दुनिया बदल सकती है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदल सकता तो वो मकसूद मेमन को जो है एसएसयू से किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता। 14 साल तक वो बिला शिरकत गैर एसएसयू का सरबराह रहा। ये उन्हें एक एजाज हासिल है, लेकिन जब वक्त बुरा आता है तो इंसान से उसका साया भी जो है वो साथ छोड़ देता है। ये अब हमारी इत्तला के मुताबिक वो कुदरत की पकड़ में आ चुके हैं, और जो कुदरत की पकड़ में आ जाए तो फिर ज़मीनी खुदा उनका कुछ भी नहीं कर सकते। ज़मीनी खुदा उनका कोई सहारा नहीं बन सकते, उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। जो अल्लाह की पकड़ में आ जाए, वो इस वक्त अपने बड़े बोल की वजह से या तकब्बुर की वजह से या किसी और ऐसी खता की वजह से अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं कि अब उनकी सुनवाई हमें कहीं होते हुए नजर नहीं आ रही। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भी जो आई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक एसएसयू में जो है इस वक्त एक खलबली सी मची हुई है। एसएसयू में एक
عجیب سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، بند دروازے کھل چکے ہیں اور جو ظلم ڈھانے والے تھے وہ ادھر ادھر ہو چکے ہیں، وہ کسی کو اس وقت دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ مظفر اقبال عرف پیر جی جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہیں، ان کا منظرنامے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ پہلے سے ہی کہتے ہیں کہ وہ ہاسپٹلائز تھے، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن دوسرے جو تھے، خاص طور سے فاروق اور خاص طور سے ایم ٹی او شبیر اور دوسرے جو تھے ان کے گماشتے، وہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر یا ادھر ادھر ہو گئے، غائب ہو گئے۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ ایس ایس یو کی نفری کوئی 8-10 ہزار ہے، اس میں خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور دوسرے بھی ہیں۔ ان تمام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ یوم تشکر بھی منانا چاہتے ہیں اور یوم نجات بھی، کہ انہیں ایک بہت بڑے عذاب سے، ایک بہت بڑی اذیت سے، ایک بہت بڑی تکلیف سے جو ہے وہ اس ٹرانسفر کی شکل میں نجات مل چکی ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ سجدے کر رہے ہیں، نفلیں ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی اور یہ جو ٹرانسفر ہو گیا۔ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ ایس ایس یو ہیڈ کوارٹر میں جو ہے یہ پولیس والے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ یوم نجات اور یوم تشکر منانا چاہتے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس دن جو ہے وہ اجتماعی طور پر منائیں گے یا کہ وہ ٹولیوں کی شکل میں منائیں گے، جس طریقے سے خود رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں کوئی 200 کے قریب پولیس ایس ایس یو کے کمانڈوز نے جو ہے وہ جشن منایا تھا۔ وہاں کی خاتون پرنسپل ارم اوان کی سخت ترین مزاحمت کے باوجود انہوں نے تو اپنے دل کا غبار، اپنے دل کا بخار، اپنے دل کی بڑاس نکال دی اس جشن منانے کی صورت میں۔ اب جو باقی 115 کے جو ہے مددگار کے جو پولیس والے ہیں، 200-300 سے زائد، وہ بھی اپنے دل کا غبار اتارنا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے 8000 سے زائد جو نفری ایس ایس یو ہیڈ کوارٹر کی ہے، جن پر تشدد کروایا جاتا رہتا، جو اپنے حقوق کے لیے کسی نے آواز اٹھائی تو اس کو کوارٹر گارڈ کر دیا جاتا تھا 15 دن کے لیے، اور ان کو جو ہے پولیس کے جو باکسر تھے ان سے ان پر تشدد بھی کروایا جاتا تھا۔ اس کے بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی، کوئی آئی جی، کوئی ایڈیشنل آئی جی وہاں کے معاملات میں مداخلت کرنے کی جرت اور ہمت نہیں کر سکتے۔ ایک الگ ریاست تھی۔ اب انہی مظلوم پولیس اہلکاروں نے ہاتھ جوڑ کر سندھ پولیس کے آئی جی رفعت مختار راجہ سے روتے ہوئے یہ التجا کی ہے، یہ فریاد کی ہے، یہ درخواست کی ہے کہ آپ ایک دربار جو ہے پولیس ہیڈ کوارٹر ایس ایس یو میں آ کر لگوائیں اور ہر ایک کو جو ہے بولنے کا موقع دیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر آپ سنیں کہ کتنی بڑی داستانیں جو ہے وہ آپ پر آشکارا ہو جائے گی، کتنا زیادہ ظلم، کتنی زیادہ ناانصافی، کتنی زیادہ بربریت اور کتنی زیادہ شدادیت کا مظاہرہ جو ہے وہ ایس ایس یو میں پچھلے 14 سالوں سے جو ہے جاری و ساری رہا۔ چند لوگ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بینیفیشری تھے، چند لوگ جو ہے اس سے مالا مال ہو رہے تھے، باقی جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ مزاری کی طرح سے جو ہے وہ خرقار کیمپ میں ایک طریقے سے سزائیں بھگت رہے تھے۔ یہ کہنا ہے وہاں کے پولیس اہلکاروں کا۔ تنخواہیں زیادہ ضرور تھی، لیکن زیادہ تنخواہیں جو ہے مختلف الاؤنسوں کی شکل میں، مختلف سزاؤں کی شکل میں اور اس میس کٹنگ کی شکل میں ان سے خون سمیت جو ہے نچوڑا جاتا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنا زیادہ ظلم ہوتا تھا، ٹرانسفر کروا چکے ہوتے تھے لیکن ٹرانسفر پر عمل درآمد کرنے میں کسی کی ہمت نہیں تھی۔ آئی جی کہتا تھا ان کو ریلیف کرو، اور وہاں سے جو ایک کمپنی کمانڈر آئی جی سے بڑھتا تھا کہ کمپنی کمانڈر نہیں چھوڑ رہا ہے تو کسی کا باپ بھی آپ کو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اتنی سخت ترین وہاں پر پابندی تھی، ایک ریاست میں ریاست تھی۔ تو اب وہاں کے جو ان کو ایک موقع مل گیا ہے، ایک گھٹن زدہ ماحول کا خاتمہ ہو چکا ہے ڈی آئی جی کے ٹرانسفر کی شکل میں، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب آپ وہاں پر خدا کے لیے ایک دربار لگائیں، دربار لگا کے وہاں کی پولیس والوں کی فریاد تو سنیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، اور وہ اب یہی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ یا تو اس ایس ایس یو کو ضم کر دیں، توڑ دیں، یا کہیں اور لگا دیں، اس کا خاتمہ کر دیں خدا کے واسطے، ورنہ کوئی اور آ کے دوبارہ اگر وہ آ گیا تو دوبارہ جو ہے وہ رہی سہی کسر بھی وہ انہی پولیس والوں سے نکال لے گا۔ وہ اتنے سہمے ہوئے ہیں، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں۔ یہ تو تھی ایس ایس یو کی صورتحال۔ اب کون بنے گا ایس ایس یو کا نیا ڈی آئی جی؟ یہ
تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، 3 ڈی آئی جیز ہیں، ایک ابھی ڈی آئی جی بنا نہیں ہے لیکن متوقع ہے کہ اسی ہفتے میں ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ فیصل عبداللہ چاچڑ بھی اس دوڑ میں شامل ہیں، پیر محمد شاہ بھی خواہش مند ہے کہ انہیں ایس ایس یو کا ڈی آئی جی بنایا جائے، اور اسی طریقے سے جو ہے عمران یعقوب جو اس وقت ڈی آئی جی ایڈمن ہے وہ بھی امیدوار ہیں۔ میری اپنی ذاتی رائے میں جو ہے اس میں سب سے جو مضبوط امیدوار بن سکتے ہیں یا جس میں زیادہ اہلیت ہے، اس پوسٹ کو زیادہ وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں، تو وہ یہ عمران یعقوب ہیں۔ حالانکہ میں پہلے پروگرام میں خود تنویر عالم اوڈو کا کہہ چکا تھا کہ تنویر عالم اوڈو بھی اس پوسٹ کے لیے موزوں ترین ہے، کیونکہ یہاں پر ایک سخت ترین ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے، ایک ایسے ایڈمنسٹریٹر کی جو ناک کی سیٹ پہ چلے، جو کہ انصاف کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ جس پرپس کے لیے اس ایس ایس یو کی بنیاد رکھی گئی تھی بابر خٹک کے دور میں جب وہ آئی جی تھے، خدا را اس پرپس پر اس ایس ایس یو کو چلایا جائے۔ اب کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ ایس ایس یو کی جو 8,000 کی نفری ہے، 10,000 کی، وہ کون سی کیا ڈیوٹی کرتی ہے۔ کوئی لسٹ تو چیک کرو کہ بھئی یہ جو نفری جاتی ہے کس کی گارڈ ڈیوٹی کرتی ہے، کون سے لوگوں کو یہ حفاظت فراہم کر رہی ہے۔ کوئی گھوٹکی میں یہ مقابلہ کرنے تو نہیں گئی ہے نا، کشمور میں تو نہیں جاتی ہے جہاں اصل پولیس کا کام ہے۔ ان کی پولیسنگ ہے کیا؟ یعنی یہ پورے سندھ پولیس میں جو لوگوں کے جان و مال کا تحفظ ہے، اس میں ان کی کنٹریبیوشن کتنی ہے، یہ کتنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں؟ میرے ریکارڈ میں، میرے حساب میں، میری معلومات میں تو ان کا کوئی حصہ 0/0 ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے بابر خٹک نے قائم کی تھی کہ ایس ایس یو ہم اس لیے بنائیں گے تاکہ یہ جو انتظام ڈیوٹی لگتی ہے، وی وی آئی پی آتے ہیں، صدر آتا ہے، پرائم منسٹر آتے ہیں، تھانے خالی ہو جاتے ہیں، تھانے کے ایس ایچ او، ہیڈ مورر سب کے سب روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور تھانے کا علاقہ جو ہے وہ ڈاکوؤں کے رحم کرم پر آتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایس ایس یو بنائی تھی لیکن وہ مقصد فوت ہو چکا ہے۔ اب بھی وی آئی پی آتے ہیں تو تھانے خالی ہو جاتے ہیں، ایس ایچ او، ہیڈ مورر سب کے سب ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں روڈ پر۔ تو فائدہ کیا ہوا ایس ایس یو بنانے کا؟ تو لہٰذا اس کو اس کے ڈگر پر چلانے کی ضرورت ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں افسران کی تصویریں اس وقت اسکرین پر، عرفان بلوچ اور خود شرجیل کھرل یہ ٹرانسفر کی لسٹ میں شامل ہیں، اور متوقع ہے کسی وقت بھی ان کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ حالانکہ روٹیشن پالیسی کے تحت جو ہے عرفان بلوچ تو اسلام آباد یاترا کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس لسٹ میں ان کا نام نامعلوم وجوہات کی بنا پر شامل کر دیا گیا ہے۔ جس لسٹ کے تحت مقصود میمن گئے ہیں اس میں یہ دونوں بھی شامل ہیں، اسی میں فروخ بشیر بھی شامل ہے، اسی میں کاشف بھی شامل ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس لسٹ پر جو ہے کب عمل درآمد ہوتا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب یہ تصویریں جو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ خیرپور کی ایک کہانی ہے، خیرپور کا ایک واقعہ ہے جس کو ہم شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ رحیم بخش کانسٹیبل، کروڑ پتی کانسٹیبل ہے، اتنا منہ چھڑا، اتنا منہ زور کانسٹیبل ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور وہاں کے جو پولیس اہلکاروں نے روتے ہوئے جو رپورٹ اطلاع دی ہے ہمارے حیدرآباد کے نمائندہ خصوصی جو ہے امین رنگون والا کو، ان کی رپورٹ کے مطابق رحیم بخش جو ہے یہ ایک ایسا منہ زور کانسٹیبل ہے کہ ان کے 2 پیٹرول پمپ ہے وہاں پر۔ ایک تو خود احمد پور میں خواجہ اسٹاپ کے قریب ہے، اور دوسرا جو ہے فتح علی چانڈیو گاؤں میں، وہاں پر ان کا پیٹرول پمپ ہے۔ پیٹرول پمپ چھوٹے ہوتے ہیں، ایرانی ڈیزل جو ہے اسمگل شدہ، یہ وہ اسمگلنگ کرتے بھی ہیں اور یہ ایرانی ڈیزل بیچتے بھی ہیں۔ یہ اتنے مزور، اتنے با اثر ہیں کہ یہ اپنا جو احمد پور تھانہ ہے نا، وہاں کا ایس ایچ او ان کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتے، بلکہ یہ خود پیسے دے کے ایس ایچ او لگواتے ہیں تاکہ ان کے جو آرگنائز جرائم ہیں، جوئے کا اڈا ہے، منشیات کے اڈے ہیں، ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ ہے، چالیا کی اسمگلنگ ہے، گٹکا ماوا مین پوری، وہ کاروبار میں کوئی مداخلت پولیس کی طرف سے نہ ہو، تو یہ ایس ایچ او اپنی مرضی کا خود پیسے انویسٹ کر کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ایس ایچ او کی پوسٹنگ کرتے ہیں۔ اس وقت بھی جو ایس ایچ او ہے وہ ان کی مرضی کا ہے، ان کے پیسوں سے لگا ہے۔ انہوں نے کچھ 4 مہینے پہلے ایس ایچ او لگایا تھا مسلم شیخ، یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پر۔ مسلم شیخ جب ایس ایچ او لگ گئے تو اس کے بعد جب انہیں ان کی اصلیت کا علم ہوا کہ یہ تو بہت بڑے جو ہے کرمنل ہیں، آرگنائز جرائم کے اڈے چلاتے ہیں، اور میرے کو کچھ پیسے خرچ کر کے لگا، لیکن یہ میرے ذریعے جو ہے یہ اب دگنے تگنے 5 گنا زیادہ کم ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے معاملات میں مداخلت شروع کر کے ان کے آرگنائز جرائم کے اڈوں کو بند کرنے کا سلسلہ شروع کیا، جس پر وہ جو ہے وہ
ظاہر چراغپا ہو گیا کہ میں نے ان کی پوسٹنگ کرے اور میرے معاملات میں مداخلت کر، تو اس کے بعد انہوں نے ان کے علاقے میں جو ہے جرائم کی وارداتیں شروع کرا دی۔ وہ ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ انہوں نے میرے علاقے میں چوریاں اور ڈاکے ڈلوانا شروع کر دیے اور پروپیگنڈا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں جو ہے میرا ٹرانسفر ہو گیا۔ یعنی جرائم کی وارداتیں کروانے کا مقصد ایس ایچ او کو تھانے میں فیل کرنا تھا، ناکام کرنا تھا، تاکہ اس کا ٹرانسفر ہو جائے۔ وہ ٹرانسفر ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا ایس ایچ او انہوں نے اپنی مرضی کا وہاں پر لگایا، پیسے دے کے اس کی پوسٹنگ کروا دی۔ طاہر علی ڈائیو اب جو ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے گینگ میں یا اس کے گروپ میں جو ہے خود ایک پی ایس او ہیں، خیرپور ایس ایس پی کے جو ہیں اے ایس آئی منیر احمد جمانی ہیں، اور ان کا اپنا ایک کزن جو ہے پولیس کانسٹیبل ہے، لیکن وہ جو ہے عامر خواجہ جو ہے یہ اس وقت ایز اے شیٹ کلرک کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ یہ تمام تر معاملات اس کے وہ دیکھتا ہے، اور وہی اس کے لیے ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ بھی کراتا ہے، اور جو پولیس والا ان کے معاملات میں رکاوٹ ڈالتا ہے اس کا وہ مس کنڈکٹ رپورٹ بھجوا کے انہیں یا تو ٹرانسفر کر دیتا ہے یا پھر انہیں ڈسٹرکٹ خیرپور سے ہی نکالے باہر کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ کانسٹیبل ہے جس کے روہیل کھوسو جو ایک بہت ہی ایمانداری کے دعوے دار ایس ایس پی رہ چکے ہیں، ان سے بھی ان کے اسی قسم کے مراسم تھے، یہ کہنا ہے خود ہمارے نمائندہ خصوصی کا اور پولیس ذرائع کا۔ اور اسی کانسٹیبل سے متعلق جو ہے اس سابقہ ایس ایچ او جو تھے جن کی پوسٹنگ کرائی تھی، خود مسلم شیخ نے بھی ان کے خلاف ایک لمبی چوڑی رپورٹ بھجوائی تھی ان کے وارداتوں سے متعلق کہ یہ کتنے بڑے پولیس میں ہو کر جو ہے یہ پولیس کی کالی بیڑے ہیں، اور ان کا اصل مقام جو ہے بی کمپنی ہے، لیکن ان کی اس رپورٹ کا پتہ نہیں چلا کہ دھواں بن کر جو ہے وہ ہوا میں تیلیل ہو گئی یا راکھ بن کر زمین میں بکھر گئی، کسی کو کچھ نہیں پتا ہے۔ تو لہٰذا ایس ایس پی خیرپور جو بھی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لیں، اور خود ڈی آئی جی لڑکانہ جو ہے وہ اس کا نوٹس لیں۔ چلتے ہیں ہمارے پروگرام کا اگلا حصہ ہے، ہم بات کرتے ہیں ایک تو غلام رسول ارباب کی۔ یہ تصویر آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ غلام رسول ارباب کا شمار کراچی کے بہت ہی پڑھے لکھے، منجے سلجھے ہوئے پولیس افسروں میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ پولیس افسران ہیں جو کہ نیچے سے اوپر ہیں، کانسٹیبل بھرتی ہو کے یہ سب انسپکٹر بن گئے، یعنی سب انسپکٹر بن گئے۔ ایس ایچ او لگے ہیں اتحاد ٹاؤن کے، کارروائی ان کے خلاف ہوئی، رپورٹ ہوئی، بی کمپنی چلے گئے۔ انہوں نے جو ہے اس وقت کے آئی جی غلام نبی میمن کے اختیارات کو تجاوز کرنے سے متعلق جو ہے ایک کمپلینٹ لے کے، ایک فریاد لے کے یہ ہائی کورٹ گئے، جو کہ ان کا قانونی اخلاقی ہر لحاظ سے ان کا رائٹ تھا، سٹیزن آف پاکستان ہونے کی حیثیت سے آئین انہیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ اپنے اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے وہ ہائی کورٹ گئے اور انہوں نے آئی جی کو اپنے مس یوز آف پاور سے روکا۔ ایک اچھا کام کیا، آئی جی کو آئینہ دکھایا۔ ان کا آئی جی غلام نبی میمن کو آئینہ دکھانا اتنا سنگین جرم بن چکا ہے کہ اس آئی جی کے جانے کے بعد جو دوسرے آئی جی آئے راجہ رفعت مختار، جن سے انہیں زیادہ توقعات تھی کہ وہ ان کے ساتھ انصاف کریں گے، اور انصاف کے حصول کے لیے ان سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 بار جو ہے ان سے 1 to 1 ان کی ملاقات ہو چکی، اور انہیں اپنے تمام دکڑے یہ سنا چکے ہیں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں سے، انہیں آگاہ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود تاحال انہیں انصاف نہیں مل سکا۔ وہ خود بھی بڑے حیران ہیں، پریشان ہیں کہ ان کا آخر جرم کیا ہے۔ ان کے ساتھ جو دوسرے آئے تھے انہی سزاؤں، انہی جرائم میں، انہی غلطیوں میں، انہی نالائکیوں میں، بی کمپنی میں، وہ سب کے سب جو ہے اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ یہ اب تک جو ہے انہیں وہاں پر رکھا گیا ہے محض نشان عبرت بنانے کے لیے کہ انہوں نے ایک وقت کے آئی جی کے خلاف ہائی کورٹ میں جانے کی جرت اور ہمت کیسے کی، صرف اور صرف انہیں سبق دینے کے لیے، تاکہ آئندہ جو ہے کوئی پولیس والا جو ہے اپنے جرنیل کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ جانے کی غلطی نہ کرے۔ اس لیے جو ہے وہ ان کی سزا کو طول دیا جا رہا ہے، انہیں جو ہے وہ نمونہ بنا کر جو ہے 1,76,000 پولیس والوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ سندھ پولیس میں کتنی جمہوریت ہے، سندھ پولیس میں کتنی ڈسپلن ہے، سندھ پولیس میں کتنا انصاف ہے۔ جو فورس اپنے ہی ملازمین کو انصاف نہ دے سکے، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا انصاف کرے گا۔ یہ جو ہے یہ اس طرف بھی جو ہے یہ معاملات جا رہے ہیں، اس پر بھی افسران بالا کو جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ ہے۔ ایک تو خبر یہ ہے جناب کہ
फारूक तनोली एक ASI थे, अब रिटायर्ड, यानी कि जबरी रिटायर उनको कर दिया गया था। उनके साथ और बहुत सारे रिटायर हो चुके थे और सब किसी न किसी तरीके से वापस आ चुके हैं, कि नहीं तो कोई अदालत के ज़रिए आए और कोई खुद जो है वो IG साहिबान ने अपने अपने दरिया दिली का मुजाहरा करके उन्हें बहाल कर। लेकिन ये एक ऐसे मजलूम, एक ऐसे लावारिस जिनका आगे पीछे कोई नहीं, ना उनकी कोई सिफारिश है, ना कोई सियासी अप्रोच है, ना उनके पास कोई रोकड़ा है कि किसी को दे के अपना मामला हल कराए, तो वो रोते दुलाते जो है वो हमारे पास आते हैं, हमारे चैनल का जो है वो प्लेटफार्म इस्तेमाल करते हैं कि मेरे साथ कितनी बड़ी ज़्यादती और कोई मेरा पुरसान हाल नहीं है। IG रफ़त मुख्तार राजा आए तो उन्हें ये बहुत ज़्यादा उम्मीद पैदा हो गई थी कि ये IG के होते हुए उनके साथ इंसाफ होगा। ये इनका साथ जो है कोई 5 के इन्होंने नाम बताए हैं। एक इंस्पेक्टर हारून कुराई है, सब इंस्पेक्टर अमजद परवेज़ है, सब इंस्पेक्टर जो है हसनैन रज़ा है, सब इंस्पेक्टर अकबर गौरी है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुजीब अली शाह है। इन्हीं में एक शामिल था खुद जो कि अभी पिछले दिनों SHO नाज़माबाद भी रह चुके हैं, नाम इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। ये सब के सब भी जो है जबरी रिटायर को किया गया था, लेकिन ये सब इस वक्त नौकरियों में आ चुके हैं। एप्लीकेशन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो जब आ चुके हैं, जब सबका गुनाह, सबका जुर्म एक जैसा था, तो फिर इनके साथ ये पिकिंग चूज क्यों किया गया। मैं मुखातिब करूँगा IG रिफत मुख्तार राजा साहब आपको कि आप इसमें इंटरवीन करें, आप खुदारा इंसाफ करें इनके साथ। इनका कोई भी नहीं है और फोर्स के सरबराह होने के नाते आप ही इनके वाली वारिस है और आप ही से ये इस वक्त इल्तिजा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि जब बाकी लोग हो चुके हैं तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कौन सा गुनाह किया है। इनके साथ भी आप इंसाफ करके इन्हें भी जो है 2-4 साल बाकी इनके रह चुके हैं, तो इन्हें भी इज्जत व एहतराम के साथ जो है 2-4 साल और इसी पुलिस फोर्स में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने का एक मौका दें। अब चलते हैं, जो प्रोग्राम का हमारा आखिरी हिस्सा है, आखिरी पार्ट है, वो है फयाज़ मेमन के बारे में हम बात करते हैं। फयाज़ मेमन भी इस वक्त बहुत हार्ट इशू बना हुआ है, क्योंकि कोई 800 के करीब पुलिस वाले उनके सितम का, उनके जुल्म का, उनकी बर्बरियत का एक तरीके से शिकार हो चुके हैं। अब हमारे कुछ मेहरबान हैं, एक DSP हमारे दोस्त हैं, उनका टेलीफोन आया, कुछ कमेंट्स भी किए उन्होंने हमारे प्रोग्राम में, तो वो पढ़ के मैं सुनाऊंगा आखिर में प्रोग्राम के। तो वो उनका ये कहना है कि फयाज़ मेमन बहुत ही शरीफ नफ्स है, बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही दयानतदार है। तो ये जो आपकी इतलात है वो कुछ मुनासिब नहीं है, कोई दुरुस्त नहीं, उनका ये कहना है। लेकिन मेरे पास एक DSP की ये है, उसके अलावा हज़ारों किस्म के जो है टेलीफोन कॉलें आती हैं, सैकड़ों बल्कि पुलिस वाले जो कि विक्टिम हैं, जो कि मुतासिर है, जिनके साथ ज़्यादती, वो भी कुरान सर पर रख कर कहते हैं कि ये हमारे साथ इसने ज़्यादती की है, ये बड़ा नारवा सलूक कर और हमारे प्रमोशन से ये खेल रहा है। और उन्हीं पुलिस वालों के सपोर्ट में जो है उनके SSP, उनके DIG भी आकर उन्होंने कहा कि हमने इनकी ACR भिजवाई है, हमने इनकी सीनियरिटी तमाम रिपोर्टें भिजवाई हैं एस्टेब्लिशमेंट को, फिर वो रिपोर्टें आखिर वहाँ से कैसे गायब हो गई। और फिर सबसे बढ़कर खुद IG रिफत मुख्तार राजा साहब जो हैं वो तकरीबन 800 के करीब सब इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। मैं बहुत अरसा पहले प्रोग्राम में कह चुका था कि IG साहब जो है 5000 प्रमोशन देना चाहते हैं, 5000 कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक। तो उनमें से 800 जो है वो सब इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर इस वक्त बनाना चाहते हैं। ये पिछले 10-15 सालों से जो है प्रमोशन इनका ड्यू था, जो कि इनको नहीं दिया गया और किसी भी IG ने इस जानिब जो है वो देखने की जहमत ही गवारने की, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं, कुछ मिलना नहीं था। उन्होंने कहा कि क्यों इनको प्रमोशन दे। और मामला रैंकर्स का था, रैंकर्स पर ये जो नूरी मखलूक है इनको कुछ ज़्यादा रहम भी नहीं आता है, इनको जो है वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल जो करते, लेकिन इनके जायज़ काम भी वो नहीं करते जो कि उनके फ़राइज़ में शामिल है। लेकिन ये IG राजा रिफत मुख्तार साहब जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं कि कम से कम मैं कुछ और करूँ ना करूँ, पुलिस के अंदर जो इंसाफ़ी है इसका तो खात्मा करके जाऊँ, ताकि सिंध पुलिस में अपनी एक लेगेसी छोड़ूँ। इसी लेगेसी को छोड़ने की चक्कर में जो है उन्होंने जो है वो यानी वैकेंसियां 600 कल के प्रोग्राम में कर चुका था, उन्होंने 200 सीटें अपनी जाती दिलचस्पी लेकर जो है वैकेंसियां बढ़ा दी, सीटें बढ़ा दी हैं।
یعنی یہ ان کا بہت بڑا یہ یعنی کہ کارنامہ ہے. اس کو میں کارنامہ کہوں گا. سندھ پولیس کے جوانوں, آپ لوگوں کو مخاطب کروں کہ یہ آپ کے آئی جی کا کارنامہ ہے. یعنی کہ 200 سیٹیں انہوں یہاں تو آئی جی سیٹیں کم کرتے ہیں, انہوں نے 200 سیٹیں بڑھا دی تاکہ ان کے ساتھ جوانوں کے ساتھ انصاف ہو. تو اب ان کی خواہشات کی راہ میں جو ہے یہ فیاض میمن صاحب روڑے اٹکا رہے ہیں. آئی جی کی سمجھ میں ساری بات آ گئی ہے. ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ جو ہے عبد القیوم صاحب نے تمام صورتحال سے انہیں آگاہ کر دیا ہے, اور شواہد کے ساتھ کہ یہ فیاض میمن ہی ان تمام معاملات میں اس وقت ایک دیوار بن رہے. لیکن یہاں مصیبت یہ آن پڑی ہے کہ آئی جی صاحب کارروائی کرنا چاہتے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق, لیکن پیر محمد شاہ جو ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ہے اور خود سہائے عزیز جو کہ اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ ہے, حالانکہ ان کی ضرورت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اے آئی جی ایک ہی ہوتا ہے, وہ ہے شاد ابن مسیح. لیکن پتہ نہیں کیوں غلام نبی میمن نے انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک نئی پوسٹ کریٹ کر دی تھی, اور جب یہ یہاں پر آئی تو انہوں اپنے ساتھ اس تحفے کو حیدرآباد سے خاص طور پہ انہوں نے بلوایا. زحمت دی, تکلیف دی فیاض میمن صاحب کو, جو کہ اس وقت سب کے لیے ایک ناپسندیدہ کریکٹر بن چکے ہیں. 20 دسمبر کو اٹلی جا رہے ہیں موصوف. کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ایماندار ہے, دیانتدار ہے, ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, مکان نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سی پی یو میں انہیں ایک کمرہ الاٹ کیا ہے. کمرہ الاٹ کروانے والی سہائے عزیز صاحبہ سے میں درخواست کروں گا, فریاد ان کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت کراچی پولیس میں 20,000 سے زائد ایسے پولیس والے جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں, تو کیا ان سب کو وہ سی پی او میں رہنے کی پرمیشن دے گی؟ سی پی او کو کسی شیلٹر میں تبدیل کرے گی کہ وہاں صبح کے یہاں پر رہ سکتے, ان کے پاس گھر نہ ہو؟ تو احکامات ایسے کرو, صادر کریں کہ جو سب پر اس کا اطلاق ہو سکے. یہ نہیں کہ جو آپ کے لاڈلے ہیں ان پر اس کا اطلاق ہو, باقی پر نہ ہو. ایک ان کو نوازو اور باقی کو نہیں. تو یہ ایک صرف نوازنے کے لیے کہ بھئی ان کے پاس گھر نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں, تو آپ اگر گھر نہیں تو پھر آپ انہیں سی پی او میں رکھو گے. ایک عجیب سی بات ہے. پھر یہ جو میں نے کل ایک بات کی تھی کہ ان کو ریوارڈ کے مد میں آپ نے 2-2 لاکھ روپے دے رہے ہیں, یہ کس قاعدہ کس قانون کے تحت آپ نے دیا؟ انہیں نوازشوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے. بہرحال خیر, اب آئی جی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ پیر محمد شاہ ڈی آئی جی اور خود سہائے عزیز جو ہے یہ گئے آئی جی کے پاس, اور آئی جی کو انہوں نے اپنے طور پر جو ہے سفارشیں کرنے کی کوشش کی کہ نہیں, ان کے بارے میں جو اطلاعات آپ کو دی گئی ہیں, جو میڈیا پہ جو خبریں ہیں یا جو کچھ بھی ہے, وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی. یہ بہت نیک بندے ہیں, بہت سیدھے آدمی ہیں, بہت اللہ والے آدمی ہیں, غلط کام نہیں کرتے ہیں, ناک کے سیدھے پہ چلتے ہیں. یہ جو 800 کے قریب پولیس والے جو بھی کچھ کر رہے ہیں, یہ سب کے سب الو کے پٹے ہیں, سب کے سب چور ہیں, سب کے ڈاکو ہیں, سب کے سب پروموشن کے مستحق نہیں ہیں. لہٰذا ان کے راہ میں جو یہ دیوار بند رہے ہیں قانون اور انصاف کو لے کر, تو وہ ان کے مخالف ہو گئے. تو وہ یہ ایک انہوں نے اس قسم کے دلائل دے کر جو ہے وہ آئی جی کو قائل کرنے کی کوشش کی, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ آئی جی ان کی باتوں میں نہیں آئے, اور آئی جی بالآخر ان کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. لگ یہ رہا ہے کہ وہ جو خواب لے کر آئے تھے کہ میں وہ انسپکٹر بن کے اٹلی جاؤں گا, لیکن لگ رہا ہے کہ اب وہ انسپکٹر بن کے نہیں بلکہ وہ ریوارڈ ہو کے اے ایس آئی بن کے اٹلی جائیں گے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اگر میری ان اطلاعات میں کوئی جھول ہے یا کچھ سمجھتے ہیں خود فیاض میمن سب انسپکٹر کے میں ان سے متعلق کچھ صحیح اطلاعات جو ہے وہ فراہم نہیں کروں, تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پر جو ہے ہمارے نمبر نظر آ رہے ہیں 4168573283 4168573283, اور ہمارا جو ای میل نمبر ہے, ایڈریس ہے, وہ ہے hdawami70@gmail.com hdawami70@gmail.com. آپ کہیں, ہم آپ کے تاثرات کو, آپ کے خیالات کو, آپ کے جو مواقف ہے اسے بھی اپنے پروگرام کی زینت بنائیں گے. اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا آخری حصہ ہے, وہ ہے کچھ کمنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں, اس کو بھی آج کے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں. اچھا, یہ ایک کسی نے میسج کیا ہے, سر جی نیو ریکروٹس کی سیلری ابھی تک نہیں آئی, 4 ماہ ہو گئے ٹریننگ کرتے ہوئے. آئی جی صاحب, یہ بہت ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے ہیں جو ٹریننگ کر کے آ چکے ہیں, کئی مہینے ہو چکے ہیں, ان سے سرکاری ڈیوٹی تو لی جا رہی ہے, لیکن انہیں تنخواہیں ابھی تک جاری نہیں کی گئی. ان کا بھی آپ ازالہ کریں. آگے ایک کمنٹس اور ہیں جناب, ڈیئر حنیف صاحب, ہم پہلے ہی آپ کو فیاض میمن کے
कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन हमारा कुछ ही नहीं हुआ। आईजी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब पूरा सिंध पुलिस पर जुल्म जारी है। फयाज मेमन एस्टेब्लिशमेंट सीपीओ ऑफिस कराची ने आईजीपी को मिसगाइड कर रहा है। हम 300 सब इंस्पेक्टरों की रिवर्ड कर दिया था। ये 300 की जानिब से किसी ने किया कि 300 सब इंस्पेक्टरों को रिवर्ट करने का सहरा भी जो है वो इसी सब इंस्पेक्टर फयाज मेमन के सर जाता है। आगे कंप्लेंट एक साहब और कर रहे हैं, क्या नाम है, कमेंट से, घर पर कब्जा सरकी ने किया हुआ, वो एक माफिया है। अब तो अब तो क्या नाम है, थ्रेड भी कर रहा है। आई डिडेंट एग्रीड दिस जर्नलिस्ट। अच्छा, ये कल हमारे प्रोग्राम में जो इमदाद सोमरो ने कहा था, इमदाद सोमरो का अपना, उन्होंने बिल्कुल मोहतात अंदाज में एक बिल्कुल जो एक जर्नलिज्म का जो तौर तरीका है कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर उन्होंने अपनी स्टोरी दी थी, तो उस पर ये इन्होंने जो है वो एक अपनी राय दी है। अच्छा, ये एसपी सुहाय अजीज का बेटर है। अच्छा, अल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सच सामने आते हैं। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती, सेहत, फैमिली फरमाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सलाम सर आपको से, अच्छा ये बहुत शुक्रिया। हनीफ साहब, आई फील आई, अच्छा ये पता नहीं क्या है, इसको छोड़ें। ये है फयाज मेमूरी की। अब अच्छा, अजीब अजीब किस्म की ये थे मैसेज थे, आज के कमेंट्स लोगों ने किए थे। आप कमेंट्स करें, अच्छे कमेंट्स करें, ज़ातियात पर ना आए। मैं आपके कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल करूंगा। जाने से पहले मेरी वही इल्तिमास है, वही दरख्वास्त है, वही गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि ये हक व सदाकत का सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे, तो मेरी आवाज़ को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद इसको अपने ग्रुपों में शेयर करें, इसको कमेंट्स करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ये आवाज़ मेरी ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाएगी। वैसे भी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी इस वक्त आबाद हैं, हमारा प्रोग्राम वहाँ पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान में कोने कोने में, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे जैकबाबाद हो, चाहे वो सक्कर हो, चाहे वो रोड़ी हो, चाहे वो चीशावतनी हो, चाहे वो हैदराबाद की ठंडी सड़क हो, चाहे वो केमाड़ी हो, चाहे मच्छर कॉलोनी हो, चाहे वो गीदड़ कॉलोनी हो, चाहे शेरशाह हो, चाहे क्या नाम है खुद स्वात हो, चाहे कहीं भी हो, बलूचिस्तान का नौशकी हो, हर जगह जो है जहाँ पाकिस्तानी इसको बड़े शौक़ से देखते हैं। आप कमेंट्स करें, आप प्रोग्राम को लाइक करें, आप इसको शेयर भी करें। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।